हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केव हॉरर स्टोरीज़। दोस्तों, आज ये हॉरर स्टोरी एक फर्जी नामे लड़के सलमान की है। सलमान का कहना है, जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे अपने साथ पेश आने वाला एक ऐसा वाक़या है जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसने मेरी ज़िंदगी को हिला कर रख दिया। ये इन दिनों की बात है जब मैं अपने आबाई गांव गया हुआ था। हमारा गांव बड़ा पुराना था, वहीं पुराने किस्म के कच्चे मकान, तंग गलियाँ और हर तरफ खामोशी। दिन में सब कुछ आम लगता, मगर रात होते ही गांव का माहौल कुछ अजीब सा हो जाता। ख़ास तौर पर हमारे इलाके में एक ख़ास जगह थी जहां लोग रात को जाने से घबराते थे। वहां एक पुराना दरख्त था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ कुछ महसूस चीज़ें दफन हैं। एक रात मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मेरी दादी ने मेरी कलाई पर बंधा तावीज़ खोलकर एक और तावीज़ बांध दिया और बोली, इस तावीज़ से नज़र बद और असरात दूर रहेंगे। ये पहली बार नहीं था कि मैंने कोई तावीज़ पहना हो, मगर इस बार कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वो तावीज़ मेरी कलाई पर बंधा तो मेरे जिस्म में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। अजीब सा बोझ महसूस होने लगा, जैसे कोई मेरा दम घुट रहा हो। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और सोने चला गया। मगर रात के किसी पहर मेरी आंख खुल गई। कमरे में हल्की रोशनी थी और मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिस्तर के करीब खड़ा है। मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने धीरे से नज़रें घुमाई तो कमरे के दरवाजे के पास कोई खड़ा नज़र आया। वो एक धुंधली सी शबीह थी, कुछ ऐसा जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। मेरे मुंह से हल्की आवाज़ निकली, कौन है? मगर जवाब नहीं आया। अचानक वो चीज़ हरकत में आई और मेरे करीब आने लगी। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे मेरे जिस्म ने मेरा साथ छोड़ दिया हो। और फिर मेरी आंखें खौफ से फटी जा रही थी। वो धुंधली शबीहा आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन जैसे सीने से बाहर आने को थी और जिस्म पत्थर की तरह साकत। मैं ना हिल पा रहा था, न चीख सकता था। जैसे ही वो मेरे बिस्तर के करीब पहुंची तो अचानक मेरे कानों में सरगोशी गूंजी, ये तावीज़ हटा दो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने नज़रें झुकाकर अपनी कलाई देखी, जहाँ वही तावीज़ बंधा हुआ था जो दादी ने दिया था। मगर अब वो आम तावीज़ नहीं लग रहा था, वो गर्म हो चुका था, जैसे उबलता हुआ कोयला मेरी कलाई पर रख दिया हो। तभी कमरे में हवा का एक तेज़ झोंका आया और दरवाज़ा खुद ब खुद ज़ोर से बजने लगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर ख़ुद को तसल्ली दी और एक झटके में बिस्तर से नीचे गिर गया। जैसे ही मैं नीचे गिरा तो वो शबीहा गायब हो गई, मगर एक अजीब सी सरगोशी फिर सुनाई दी, ये तावीज़ तुम्हारा नहीं है, इसका हिसाब देना होगा। मैं तेज़ी से उठा और लाइट ऑन कर दी। पूरा कमरा वैसा ही था, मगर फ़िज़ा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। मैंने सांसें दुरुस्त की और अपनी कलाई से तावीज़ खोलने की कोशिश की, मगर जैसे ही मैंने उसे खोलने की कोशिश की तो मेरी उंगलियां जकड़ गई, जैसे किसी ने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया हो। अब मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह तावीज़ आखिर किसका था, दादी ने कहाँ से लाया था, और सबसे अहम बात, वो सरगोशी किसकी थी। मेरी उंगलियां सुन्न हो चुकी थी, जैसे किसी ने इन पर गिरफ्त जमा ली हो। मैं पूरी ताकत लगाकर तावीज़ खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर जितना ज़ोर लगाता वो उतना ही सख्त होता जा रहा था। अचानक मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। मेरा हलक खुश हो गया। रात के इस पहर कौन हो सकता था? मैंने दरवाजे की तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नज़र नहीं आया। दिल में एक अनजाना सा खौफ जागने लगा। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोलने के लिए कदम बढ़ाया, मगर जैसे ही मैंने हैंडल पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। बाहर कोई नहीं था, बस एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और मेरे चेहरे से टकरा गया। मैंने गर्दन मोड़कर दाएं बाएं देखा, मगर हर चीज़ खामोश थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी मुझे अपने पीछे हल्की सी सरगोशी महसूस हुई, ये तावीज़ तुम्हारा नहीं है, ये किसी और का है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और पलटकर आईने में देखा।
تو میری اپنی ہی شکل عجیب لگ رہی تھی، جیسے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے گہرے ہو گئے ہو اور چہرہ پہلے سے زرد لگنے لگا تھا۔ اچانک آئینے میں مجھے اپنے پیچھے کوئی کھڑا نظر آیا، سیاہ چادر میں لپٹا ہوا لمبے قد کا ایک ہیولا جس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ آئینے میں جھانکا اور وہ چیز اب بھی وہی تھی، میرے بالکل پیچھے۔ میری ہمت جواب دینے لگی، میں پیچھے ہٹنے لگا مگر وہ چیز اب میری سانسوں میں گھلتی جا رہی تھی۔ تبھی اچانک کمرے میں رکھی گھڑی نے 12 بجنے کا اعلان کیا اور ایک جھٹکے میں سب کچھ معمول پر آ گیا۔ آئینے میں اب صرف میں تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے فوراً دادی کے کمرے کا رخ کیا۔ جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچا میں نے ان کا کندھا ہلایا، وہ ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، دادی یہ تعویذ کہاں سے لائی تھی آپ؟ دادی نے میری کلائی پر بندھا تعویذ دیکھا اور ان کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ یہ تو میں نے تمہیں نہیں دیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر یہ تعویذ دادی نے مجھے نہیں دیا تھا تو پھر یہ میرے پاس کہاں سے آیا؟ دادی کی بات سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے گھبرا کر اپنی کلائی کی طرف دیکھا جہاں وہ تعویذ ابھی تک بندھا ہوا تھا۔ میرا حلق خوش ہونے لگا اور بدن پسینے سے بھیگ گیا۔ میری آواز لرز رہی تھی اور میں نے بولا، کیا مطلب دادی؟ یہ تعویذ تو آپ نے ہی دیا تھا نا؟ دادی کے چہرے پر شدید خوف تھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور جلدی سے میرے ہاتھ کو پکڑ کر تعویذ کو غور سے دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں حیرانی اور دہشت تھی اور وہ بولی، یہ تعویذ میں نے نہیں دیا تھا سلیمان، یہ کسی اور کا ہے۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اگر دادی نے مجھے یہ تعویذ نہیں دیا تھا تو پھر یہ میرے پاس کیسے آیا؟ کیا رات کو جب میں سویا تھا تب کسی نے یہ میرے ہاتھ پر باندھا؟ مگر کیوں؟ دادی نے فوراً ایک چھوٹی سی لکڑی کی صندوق نکالی جس میں کچھ پرانے تعویذ اور داغے رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک تسبیح اٹھائی اور پڑھنا شروع کر دیا، مگر جیسے ہی انہوں نے تعویذ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اچانک پورے کمرے میں جلتی ہوئی لوہان کی خوشبو پھیل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے دیواروں پر سائے لرزنے لگے ہو، جیسے کوئی ہمارے ارد گرد موجود ہو اور ہمیں دیکھ رہا ہو۔ دادی کا چہرہ مزید سخت ہو گیا اور وہ بولی، یہ تعویذ منحوس ہے سلیمان، کسی نے تجھے کوئی چیز پہنائی ہے اور وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ دادی نے سختی سے میرا ہاتھ پکڑا مگر جیسے ہی انہوں نے تعویذ کو چھوا تو ان کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹ گیا۔ دادی کی آواز لرز رہی تھی اور وہ بول رہی تھی، یہ کسی ایسی ہستی کا دیا ہوا ہے جسے عام انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میرے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا، کہیں وہ سائے، وہ سرگوشیاں، وہ چیز جو رات کو میرے بستر کے قریب آئی تھی، کہیں یہ سب اسی تعویذ کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، اب میں کیا کروں دادی؟ دادی نے میری طرف دیکھا اور پھر بولی، تجھے فوراً مولوی صادق کے پاس جانا ہوگا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ مولوی صادق؟ وہ ہمارے گاؤں کے پرانے عالم تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کئی آسیب زدہ چیزوں کا علاج کر چکے ہیں، مگر ایک مسئلہ تھا۔ مولوی صادق کا گھر گاؤں کے اس حصے میں تھا جہاں رات کو جانا موت کو دعوت دینے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ دادی کی بات سن کر میرا دماغ سن ہونے لگا۔ مولوی صادق کا گھر گاؤں کے پرانے قبرستان کے قریب تھا اور وہاں رات کے وقت کوئی جانا تو دور اسی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کرتا تھا، مگر اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، ابھی جانا ہوگا رات کے اس پہر؟ دادی نے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا اور بولی، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ تعویذ تمہارے وجود پر اپنا اثر گہرا کر رہا ہے سلیمان، اگر ابھی نہ گیا تو شاید کل صبح کے لیے دیر ہو جائے۔ میرے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ دادی نے ایک چھوٹا سا چراغ جلایا اور میرے ہاتھ میں دیا اور بولی، یہ روشنی تمہارے ساتھ رہے گی، جیسے ہی مولوی صادق کے دروازے تک پہنچے تو اس چراغ کو بجھا دینا اور دروازہ 3 بار کھٹکھٹانا، جو بھی ہو راستے میں پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ یہ آخری جملہ میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگا۔ میں نے بمشکل ہونٹوں پر زبان پھیری
اور ہمت جٹا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، گلیاں سنسان تھی۔ میں نے چراغ کی روشنی میں چلنا شروع کیا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، جیسے پورا گاؤں نیند میں ڈوبا ہوا ہو۔ میں مولوی صادق کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر جیسے جیسے قدم آگے بڑھتے ماحول میں عجیب سی بوجھل پن محسوس ہونے لگی۔ چند ہی لمحوں میں اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں گاؤں ختم ہوتا تھا اور قبرستان کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ وہاں داخل ہوتے ہی میرے ارد گرد کی ہوا سرد ہونے لگی، جیسے کسی نے برفیلے ہاتھوں سے میری گردن کو چھو لیا ہو۔ چراغ کی روشنی مدھم ہونے لگی اور مجھے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہونے لگی۔ کسی کے قدموں کی آواز میرے پیچھے گونج رہی تھی۔ میں نے دل مضبوط کر کے دادی کی بات یاد کی، جو بھی ہو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ مگر وہ آہٹ، وہ سرگوشیاں، وہ تعویذ جو میری کلائی پر بوجھ بنتا جا رہا تھا، سب کچھ میرے دماغ کو مفلوج کر رہا تھا۔ اور پھر ایک آواز آئی، سلیمان! یہ ایک سرگوشی نہیں تھی، یہ کسی نے میرے کان کے بالکل قریب آ کر پکارا تھا۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی، مگر میں پہچان نہیں پایا۔ میں نے قدم تیز کر دیے۔ مولوی صادق کے گھر کا دروازہ اب زیادہ دور نہیں تھا، مگر اچانک میرے سامنے کوئی کھڑا ہو گیا۔ میرا سانس وہیں رک گیا۔ چراغ کی روشنی میں نے دیکھا وہی سیاہ چادر میں لپٹا ہیولا جو میرے خوابوں میں آتا تھا، جو میرے کمرے میں موجود تھا۔ اب وہ میرے بالکل سامنے کھڑا تھا اور اس کی لمبی انگلیاں میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، مگر میری ٹانگیں جیسے زمین میں دھنس گئی تھی۔ وہ چیز اب آگے بڑھ رہی تھی اور میں بے بسی سے دیکھ رہا تھا کہ جیسے جیسے وہ قریب آ رہی تھی میری سانسیں رکتی جا رہی تھی۔ میں بے اختیار چیخنا چاہتا تھا، مگر میری آواز بند ہو چکی تھی۔ اور پھر اچانک مولوی صادق کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی جیسے میری رکی ہوئی سانس بحال ہو گئی۔ مولوی صادق اندر کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ انہوں نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ایک آخری نظر اس سیاہ چادر میں لپٹے ہیولے پر ڈالی اور وہ وہی کھڑا تھا، جیسے دروازے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا، وہ ایک جھٹکے میں غائب ہو گیا، جیسے دھوئیں میں تحلیل ہو گیا ہو۔ مولوی صادق نے دروازہ زور سے بند کیا اور مجھے اندر لے گئے۔ کمرہ مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیواروں پر پرانی کتابیں رکھی تھی اور ہر طرف لبان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں ابھی تک کانپ رہا تھا۔ مولوی صادق نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولے، بیٹھ جا سلیمان، تو جس چیز کو ساتھ لے کر آیا ہے وہ تیرے بس کی نہیں۔ میں نے اپنی کلائی کی طرف دیکھا جہاں وہ تعویذ ابھی تک جکڑا ہوا تھا۔ میری آواز کانپ رہی تھی اور میں بولا کہ یہ تعویذ یہ دادی نے مجھے دیا تھا، مگر ابھی انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے نہیں دیا۔ مولوی صادق نے ایک گہری سانس لی اور تعویذ کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر جیسے انہوں نے اسے چھوا تو ان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ پیچھے ہٹ گئے اور زیر لب کچھ پڑھنے لگے، اور انہوں نے بولا کہ یہ کسی عام آدمی کا تعویذ نہیں ہے، یہ کسی ایسی ہستی کا ہے جو اب تجھے اپنا سمجھنے لگی ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی اور میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، مگر یہ میرے پاس آیا کیسے؟ مولوی صادق نے مجھے غور سے دیکھا اور بولے، یہی جاننا ہوگا، مگر پہلے تمہیں اس کے اثر سے آزاد کرنا ہوگا۔ انہوں نے ایک پرانی کتاب کھولی اور اس میں سے ایک زرد کاغذ نکالا جس پر عربی میں کچھ تحریر تھی۔ انہوں نے ایک تعویذ دیا اور بولے، یہ تعویذ اپنے بازو پر باندھ لو، مگر دھیان رکھو جیسے ہی میں اصل تعویذ کھولنے کی کوشش کروں گا تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ میرے ہاتھ پیر سن ہونے لگے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیا ہوگا مولوی صاحب؟ انہوں نے سرگوشی میں کہا، یہی تو دیکھنا ہے بیٹا۔ اور پھر تعویذ کھولنے کے لیے جیسے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو چراغ کی روشنی ایک دم دھیمی ہونے لگی۔ کمرے میں ایک ٹھنڈک سی پھیل گئی اور دیواروں پر سائے لرزنے لگے۔ مجھے لگا جیسے دیواروں سے سرگوشی آنے لگی ہو، مدھم مگر واضح، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ مولوی صادق نے بلند آواز میں کچھ پڑھنا شروع کیا
اور جیسے ہی انہوں نے تعویذ کی گرہ کھولی تو پورے کمرے میں زوردار جھٹکا محسوس ہوا۔ چراغ بجھ گیا اور میرے کانوں میں ایک خوفناک چیخ گونجی، تو نے بہت بڑی غلطی کر دی سلیمان۔ مولوی صادق کے کمرے میں ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا، جسے زمین ہل گئی ہو۔ چراغ بجھ چکا تھا اور اندھیرے میں صرف مولوی صادق کی تیز آواز گونج رہی تھی جو مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے کانوں میں وہی دہشتناک سرگوشی بازگشت کی طرح گونج رہی تھی، تو نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے سلیمان۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو۔ میرا سانس رکنے لگا۔ میں نے اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارے، مگر جسم جیسے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ مولوی صادق کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی اور میرے ذہن میں دھند چھا رہی تھی۔ پھر اچانک مولوی صاحب کی آواز آئی، سلیمان ہوش میں آ، آنکھیں مت بند کر۔ مولوی صاحب کی گرجدار آواز سن کر میں نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ ایک دم سے روشنی پھیل گئی، جیسے کسی نے چراغ دوبارہ جلا دیا ہو۔ میری نظر مولوی صادق پر پڑی۔ وہ پسینے میں بھیگ چکے تھے، مگر مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہ تعویذ کھلا ہوا تھا اور اس کے اندر ایک سیاہ رنگ کا مٹیلا کاغذ نظر آ رہا تھا، جس پر سرخ رنگ سے کچھ تحریر لکھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے گہری نظر سے میری طرف دیکھا اور بولے، یہ تعویذ کسی معمولی عمل کا نہیں، یہ کسی ایسی ہستی کا ہے جو اپنا حق جتا رہی ہے۔ میں نے مشکل سے پوچھا، کیا مطلب؟ اور انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے یہ تمہیں کس نے پہنایا تھا؟ میں نے ذہن پر زور دیا، مگر کچھ بھی یاد نہیں آیا۔ بس ایک دھندلی سی تصویر تھی، وہی سیاہ چادر میں لپٹا ہوا ہیولا جو رات کو میرے قریب آیا تھا۔ مولوی صاحب بولے، یہ تعویذ تمہیں نیند میں پہنایا گیا تھا تاکہ تم آہستہ آہستہ اس کے زیر اثر آ جاؤ، مگر جس لمحے تم نے اسے پہچاننے کی کوشش کی، اسی لمحے اس نے تم پر حملہ کر دیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مولوی صادق نے تعویذ کو ایک پیالے میں رکھا اور اس پر پانی چھڑک کر کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے ہی پانی تعویذ پر گرا تو پورے کمرے میں ایک زوردار چیخ گونجی، نہیں، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے۔ چراغ کی روشنی پھڑپڑانے لگی اور دیواروں پر سائے لرزنے لگے، جیسے کوئی ان میں قید ہو۔ پھر ایک دم سب کچھ خاموش ہو گیا۔ مولوی صاحب نے گہری سانس لی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، سلیمان، اب تم آزاد ہو، مگر یہ ختم نہیں ہوا۔ تمہیں پتہ کرنا ہوگا کہ یہ سب کس نے کیا اور کیوں کیا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات تھے، مگر سب سے زیادہ خوفناک سوال یہ تھا کہ اگر میں آزاد ہو چکا ہوں تو پھر دروازے کے پیچھے کھڑا وہ کون ہے؟ مولوی صادق کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی اور ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ مولوی صاحب کی نظریں دروازے پر جم گئی۔ ان کے چہرے کی زردی دیکھ کر میرا خون بھی جیسے سرد ہونے لگا۔ میں نے ہمت کر کے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں کوئی کھڑا تھا۔ روشنی مدھم تھی، مگر دروازے کی درز سے ایک سایہ اندر جھانک رہا تھا۔ اس کے وجود کی ہلکی پرچھائی دیوار پر لرز رہی تھی اور سانس لینے کی مدھم آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ مولوی صاحب نے فوراً ایک تعویذ اٹھایا اور دروازے کی طرف پھینک کر بلند آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے ہی تعویذ دروازے کے قریب پہنچا تو وہ سایہ ایک جھٹکے میں غائب ہو گیا اور پورے کمرے میں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ مولوی صاحب نے گہری سانس لی، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ ان کے کندھوں سے اتر گیا ہو، اور انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا سلیمان۔ یہ تعویذ کسی عام انسان نے نہیں دیا تھا، بلکہ اسے تجھ تک پہنچانے والا کوئی اور تھا، کوئی ایسا جسے تو جانتا ہے۔ میرا دماغ سن ہو گیا، میری زبان لرز رہی تھی اور میں نے پوچھا، مگر کون؟ مولوی صاحب نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولے، یہ پتہ کرنے کے لیے تمہیں واپس جانا ہوگا اپنے گھر۔ دوستو، یہ سٹوری کا پارٹ 1 ہے۔ اس کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے اس کے بعد جو دوسری ویڈیو اپلوڈ ہوگی، پارٹ 2 اس پر لکھا ہوگا، وہ دیکھیں۔